नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब मैं मेहमान का तारुफ कराता चलूँ। जनाब मियाँ जाहिद हुसैन साहब मारूफ कारोबारी और सनती शख्सियत हैं। तारुफ काफ़ी तवील है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा इस तक महदूद रखूँ। बरह रास्त सवाल की जानिब जाऊँगा। जनाब मियाँ जाहिद हुसैन साहब, बात कुछ ऐसी कि FATF का जो मामला है इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं? इसकी कानून साजी के अमल के अंदर जिस तरह के मामलात पेश आ रहे हैं, इससे ऐसा महसूस होता है जैसे देयर इज़ अ फ्रिक्शन समवेयर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। अब बात यह है कि ये जो जॉइंट सेशन में कल बिल अप्रूव हुआ है, उससे पहले सेनेट ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया था, फिर जॉइंट सेशन हुआ, फिर उसमें से अपोजिशन ने कल वॉकआउट भी किया। असल में बात यह है कि ये सारी जो भी चीज़ है, ये तो हम आप सब समझते ही हैं कि ये FATF का वो है सिलसिला जो चल रहा है, और मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग इसके पीछे जो मेन रीज़न है। अब मनी लॉन्ड्रिंग है क्या और टेरर फाइनेंसिंग है क्या? अब इसमें बात यह है कि पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट जो है या पाकिस्तानी व्यू पॉइंट जो है, यानी पब्लिकली अगर हम देखें तो उस जो तारीफ़ है उसकी टेरर फाइनेंसिंग की या मनी लॉन्ड्रिंग की, उसमें तो मेरे ख्याल में आधे पाकिस्तानी शायद उसमें आ जाएंगे जो उसकी तारीफ़ है। ठीक है, क्यों? इन द ब्रॉड सेंस जो आप कह रहे हैं, इन द ब्रॉड सेंस ज़ाहिर है कि और हमारे यहाँ, और फिर दहशतगर्दी की अगर हम बात करते हैं तो वो तो पाकिस्तान में ज़ाहिर रही है, और अभी साल 2 साल 3 साल ही हुए कि हमने उससे दहशतगर्दी से हमने निजात हासिल की है। अब बात यह है कि एक कॉन्सेप्ट है दुनिया का कि भाई ये जितना भी रुपया पैसा जो है ये अनचैनलाइज्ड होता है, अनबुक्ड होता है, और बुक में नहीं आ रहा होता और उसकी कोई ट्रेल नहीं होती, तो इसका मतलब है कि वो पैसा किसी न किसी गलत इस्तेमाल में जा रहा है। ठीक है, और वो गलत इस्तेमाल क्या है? वो टेरर है। पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ये सारा जो कुछ करते हैं, डबल बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हैं, डबल सिस्टम रखते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर नहीं कराना चाहते, वो टैक्स नेट में नहीं आना चाहते, और वो अपना यानी अनरजिस्टर्ड अपने आप को रखना चाहते हैं। तो उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये नहीं है कि वो कोई टेरर फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं या वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे होते हैं। इनफैक्ट उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वो जो हमारी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनसे बचना चाहते हैं और उनसे अपने आप को बचाना चाहते हैं, और उसकी भी रीज़न ये है कि दर्जनों किस्म के जो उनको नोटिस आते हैं और दर्जनों किस्म के जो ऑडिट्स आते हैं, वो उससे अपने आप को बचाना चाहते हैं। टैक्स से अवॉइड नहीं करना चाहते, टैक्स बचाना या टैक्स चोरी नहीं करना चाहते, बल्कि उन नोटिस से बचना चाहते हैं। खैर, अब बात यह है कि ये जो कल इसमें लॉ पास हुआ है, यानी दानिस्ता तौर पर पाकिस्तानी टैक्स चोर नहीं है। जी नहीं, पाकिस्तान जो है डेलिब्रेटली विलफुली टैक्स चोर नहीं है, और जो टैक्स चोर हैं वो दुनिया में हर मुआशरे में हर जगह पे होते हैं। ठीक है, ये एक फिनोमेना है, एक पूरा इंटरनेशनल फिनोमेना है। अब बात यह है कि टैक्स तो लोग देना चाहते हैं, लोग कहते हैं जी हमसे फिक्स टैक्स ले लो, जितना लेना है उससे डबल ले लो, तंग नहीं करो बस, मगर हमें तंग नहीं करो। लोगों की एक सिंपल सी बात है। अब बात यह है कि हम अपने सिस्टम को रिफॉर्म करने की बजाय कि जिसमें बिजनेसमैन को तंग या परेशान ना किया जाए। देखें, बात यह है कि एक और भी इसमें बहुत बड़ा एक अहम पॉइंट है, हम 4000 अरब रुपए साल का टैक्स कलेक्ट कर पाते हैं एज अगेंस्ट ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ 8000 बिलियन। अब 8000 की बजाय, और प्राइम मिनिस्टर खुद इस चीज़ को मानते हैं कि हम 8 की बजाय 4000 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट करते हैं, बाकी 4000 अरब रुपए जो हैं वो इसी चीज़ की नज़र हो जाते हैं कि जो बिजनेसमैन को इस पे ट्रस्ट नहीं है हमारे टैक्स ऑफिशल्स पे, वो सब इसकी नज़र हो जाते हैं। हमें इस चीज़ का बंदोबस्त करना चाहिए और इसको देखना चाहिए कि आया हम इसमें क्या रिफॉर्म्स लेके आएँ कि जिससे हमारा टैक्स सिस्टम जो है वो बिज़नेस फ्रेंडली हो जाए, और उसी में हमारी तरक्की की चाबी है कि जब तक हम इस चीज़ को और इंटरनेशनली जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम आहंग नहीं करते, कंपैटिबल नहीं करते कि दुनिया भी हमसे मुतमिन हो जाए, हमें बाकी 4000 अरब रुपए का टैक्स भी आ जाए, हमारी डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाए और बिजनेसमैन परेशान भी ना हो। ये 2-3 चीज़ें हैं और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम अगर इन चीज़ों का हल निकाल पाएँ, हमारी सोसाइटी इन चीज़ों का हल निकाल पाए, हमारी गवर्नमेंट, हमारा ब्यूरोक्रेट और बिजनेसमैन, ये 4-5 लोग जो हैं अगर इन चीज़ों का हल निकाल पाएँ, और ये पिछले 70 साल से हम यही इसी रिगमरोल में फंसे हुए हैं, इन चीज़ों का हल हम निकालें। इसके लिए एक डायलॉग की ज़रूरत है, एक सर्जरी की ज़रूरत है, इसके लिए एक रिफॉर्म की ज़रूरत है। मैं आपके सामने नुक्ता बनुक्ता रखता हूँ कि जो अभी बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर जिन चीज़ों को वो लोग इंटरनेशनल क्राइम्स तस्वुर करते हैं और जिनको वो कर्टेल करना चाह रहे हैं। देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि
کیا رول رہا ہے اس کا ہمارے کنٹری میں کیا ہے آئی ڈونٹ نو, آئی وونٹ لائک ٹو پٹ یو ان اے ٹائٹ کارنر. لیکن ہیومن ٹریفکنگ اس کے اندر ملٹیپل چیزیں ہیں, سلیوری بھی آتی ہے اس کے اندر اور ایکسپلائٹیشن بھی ہے. اس کے علاوہ سر ڈرگ ٹریفکنگ جس کو پاکستان میں بڑا ڈھکا چھپا دیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ڈرگ ٹریفکنگ کے اندر ماضی کے اندر ملوث رہے ہیں. 80s کے اندر تو ہماری پوری اکانومی جو ہے اس کو بہت سارے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ڈرگ ٹریفکنگ نے بڑا رول پلے کیا, بالخصوص جو ہم نے افغانستان کے اندر اپنی کاوشیں کوششیں کی. یہ میں آپ کو کی چیزیں بتا رہا ہوں جس کو وہ روکنا چاہ رہے ہیں, اسمگلنگ. اور اس کے علاوہ سر ایک چیز اور ہے جس کو وہ جسے انہوں نے بڑا ہائی لائٹ کیا, وہ بدعنوانی بے ضابط کی ہے, کرپشن. تو سر یہ چیزیں روکنی ہے نا, مطلب اس میں ظاہری بات ہے پھر یہ پیسہ جائے گا کہاں, ظاہری بات ہے پھر یہ دہشت گردی کی طرف بھی جاتا ہے اور جرائم کی طرف بھی جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا دوسرے ممالک میں بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں, دوسرے ممالک میں بھی ہو رہے ہیں, نوعیت فرق ہوگی لیکن کی ایریاز یہ ہیں, ہیومن ٹریفکنگ, ڈرگ ٹریفکنگ, فائر آرمز اینڈ گن رننگ. یہ چیزیں سر ہائی لائٹ ہے نا, یہ عوام پاکستان کو نہیں بتایا جا رہا نا. بیسکلی یہ وہ پوائنٹس ہیں, اس پہ کہیں LBW ہو گیا تھا پاکستان کچھ سال پہلے, ابھی تو خیر ہم لوگ کافی ریکور کر رہے ہیں. یہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے تھوڑا ہائی لائٹ کریں. اس میں تو بزنس مین ملوث نہیں ہے نا میرے خیال سے, میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں دیکھیں, یہ ساری چیزیں جو بھی آپ نے گنوائیں, اس میں جہاں تک سمگلنگ کا تعلق ہے تو اس میں بہرحال بزنس مین کا ہی ایک طبقہ بالکل اس میں ملوث ہے, اور ہم لوگ اس میں آواز بلند کرتے رہتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سمگلنگ کی لعنت جو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے, کہ کیونکہ پاکستان کی جو ٹریڈ اور انڈسٹری ہے اور جو امپورٹر ہے وہ اس سمگلنگ کی لعنت سے بہرحال اس میں ظاہر ہے بڑا پریشان ہے, اور ان کے بزنسز جو ہیں وہ اس وجہ سے فلورش نہیں کر پاتے. اور ہماری پورے پاکستان کی جو مارکیٹس ہیں وہ سمگلڈ گڈ سے فلڈڈ ہیں. تو یہ ایک ایشو ہے. ہاں, یہ بالکل ایک جینوئن ایشو ہے, ریکگنائز کر لیا. ہاں, یہ بالکل ایشو ہے, اور اس میں اس کو حل کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی بات کی اپنا ڈرگ ٹریفکنگ کی یا ہیومن ٹریفکنگ کی, یا اس میں آرمز ٹریفکنگ کی, اور اس میں منشیات ٹریفکنگ کی, یہ 3-4 ایشوز ایسے ہیں کہ جس میں بزنس مین انوالو نہیں ہے, وہ کرمنلز اس میں انوالو ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے اب بے شک لبادہ بزنس مین کا اڑا ہوا ہو یا کوئی اور لبادہ اڑا ہوا ہو, لیکن وہ بزنس مین بہرحال نہیں ہے. اب یہ لوگ جو ہیں ان کو تو, اور ہیں بھی بہت کم لوگ معاشرے میں, شاید ڈیسیملز میں اس ٹائپ کے لوگ ہوں گے, جو کرمنلز ہر جگہ پہ ڈیسیملز میں ہی ہوتے ہیں. اب اس چیز کو جو ہے آپ نے کرب کرنا ہے, اور اس کو بالکل آئرنی ہینڈز کے ساتھ آپ نے ان کو ہینڈل کرنا ہے, اور کرنا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ دنیا کے جو تقاضے ہیں, دنیا ایک سویلائزڈ ورلڈ جو ہے وہ اس کے جو تقاضے ہیں, وہ جو چیزیں ڈیمانڈ کر رہی ہے, اگر آپ ان کے شوز میں دیکھیں تو ان کی یہ ڈیمانڈز بالکل جائز ہیں اور بالکل غلط نہیں ہے. یہ پوائنٹ ہے, اس کے اوپر چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک واپس آتے ہیں. ناظرین دیکھیں, ہمیں سنجیدہ ہو کر سوچنا ہے, ہر چیز سازش نہیں ہو سکتی دنیا کی. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ریئلسٹک ڈیمانڈز ہیں جسے ہمیں کنسیڈر کرنا ہے, اس پر لیجسلیشن ہونی چاہیے تھی. یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا ابھی کس حد تک ہوئی ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. دیکھیں, مشہور کہاوت ہے ون شوڈ ناٹ واش ونز ڈرٹی لینن ان پبلک, لیکن لیٹس بی ویری فیئر, لیٹس بی ویری فرینک. اور ہر چیز کے اندر ہمیں یہ نہیں گھبرانا کہ انڈیا ہمیں دیکھ رہا ہے. یار اگر پڑوسی ہمیں دیکھ رہا ہے, اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہر وقت ہم اپنے بچے کو مارتے ہی رہیں, تاکہ پڑوسی کو یہ رہے کہ جی بڑے ڈسپلن رکھ رہے ہیں اپنے لوگوں کو. بھئی ہمیں انڈیا کو ذرا سائڈ پہ کر دینا ہے یار. ان کو اپنے اوپر ایسی حاوی کیا ہوا, وہ دیکھ رہے ہوں گے پروگرام, وہ کیا کہیں گے تو کیا کہیں گے یار, ہمیں کیا, ہم اپنے لیٹس پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. تو میاں زاہد حسین صاحب آپ بتا رہے تھے کہ جو ڈیمانڈ ہے ان اے براڈر سینس وہ بالکل لاجیکل ہے, ریشنل ہے, لیکن لیجسلیشن کو بھی اسی چیز کو بیک اپ کرنا چاہیے نا. پاکستان کے قوانین اس وقت ٹائٹ ہونے چاہیے کہ ہیومن ٹریفکنگ بند ہو, اور اس کے بہت سارے مرکات ہیں جو بریک میں ہم بات کر رہے تھے. کچھ کے بارے میں ہم ٹی وی میں بات کر سکتے ہیں, کچھ کے بارے میں نہیں کر سکتے. ملک میں ڈرگ ٹریفکنگ ختم کی جائے. آپ کو پتہ ہے منشیات بہت بڑا مسئلہ ہے, میں بار بار ہائی لائٹ کرتا ہوں. پاکستان کے اندر میں نمبرز نہیں آپ کو بتانا چاہتا, لیکن لوگ بہت ایڈکٹڈ ہیں منشیات سے. پڑھے لکھے لوگ بھی منشیات سے ایڈکٹڈ ہیں, اور ان پڑھ بھی. اور اس کے ساتھ سر جو گن رننگ یا گن کنٹرول ہے, آپ اپنے ملک میں تو ڈی ویپنائزیشن کرو. تو ان نقطوں کے اوپر تھوڑا سا آپ میرے خیال ہائی لائٹ کریں ایز اے بزنس مین. جی بالکل. بات یہ ہے, دیکھیں اس میں ایک بہت فائن لائن ہے جی, جو سویلائزڈ ورلڈ ہم سے مانگ رہی ہے, ٹھیک, اور ہمارے بھی جو سویلائزڈ لوگ ہیں
وہ بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کے جو فائنانشل ٹرانزیکشنز ہیں وہ بالکل ویریفائیڈ ہونے چاہیے، شفاف ہوں، بالکل اور صحیح۔ ویریفائیبل ہونے چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے اور ریکارڈڈ ہونے چاہیے، اس میں دو رائے بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایف بی آر کے ریگارڈنگ بات کی کہ اس میں ایف بی آر میں بھی کچھ لوگ ہیں، جس طرح سے باقی آٹے میں نمک کی طرح سے لوگ ہیں سوسائٹی میں جو کہ کالی بھیڑے ہیں، اسی طریقے ایف سے بی آر میں بھی نمک میں آٹے کی طرح، میرا مطلب آٹے میں نمک کی طرح، جو بھی کہہ لیں، جو کچھ پروپورشن میں بھی ایف بی آر میں زیادہ ہوگا، کچھ پروپورشن زیادہ ہوگا ایف بی آر میں، اور ہے، سب لوگ مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن وہاں اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ جب یہ جو نارمل قسم کی کلازز ہیں کہ آپ اکاؤنٹس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، آپ آڈٹ کر سکتے ہیں، آپ نوٹس دے سکتے ہیں، اب اس کا جو وہاں پہ مس یوز کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پرابلم آ جاتی ہے کہ وہ جو مس یوز آف پاورز ہے، وہ مس یوز آف پاورز یہاں بھی ہوگا۔ یہ جو اب کل جو انیکٹمنٹ ہوئی ہے اور جس میں انہوں نے ان کو اختیارات دیے ہیں کہ آپ لوگوں کے ٹیلی فون کالز انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کے بینک اکاؤنٹ کو آپ واچ کر سکتے ہیں، آپ ان کے کمپیوٹرز پہ ایکسیس لے سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں خفیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو انڈر کور یہ ساری ان کی چیزیں کریں گے اور سرویلنس کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ ان سے وہ لے سکتے ہیں، خفیہ انفارمیشنز لے سکتے ہیں۔ تو یہ ساری انفارمیشن جو ایکسیس ٹو انفارمیشن جو ہے، جو کل بل کا مقصد یہی تھا کہ آپ خفیہ طور پہ عدالتی پرمیشن کے ساتھ، جو کہ 60 دن کے لیے ہوگی اور پھر ایڈیشنل 60 دن بھی آپ ان سے لے سکتے ہیں پرمیشن۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جب آپ کسی کو الاؤ کرتے ہیں تو پھر وہی مس یوز آف پاور والی بات آ جائے گی جو پہلے ہے۔ اب پاکستان میں تھوڑی سی اور بھی تصحیح کر دوں کہ یہ مس یوز آف پاور صرف ایف بی آر میں نہیں ہے، جس کسی کے پاس بھی پاکستان میں پاور ہے، وہ ایگزیکٹو پاور ہے، اس میں مس یوز آتا ہے، اور اس مس یوز میں ہمیں ریلیف کہاں سے ملتا ہے؟ اس میں ہمیں جو ریلیف ملتا ہے وہ جا کے ہائی کورٹ کے لیول پہ ملتا ہے، وہ ٹرائبونل کے لیول پہ نہیں ملتا۔ اس وقت تک لوگوں کا کاروبار تباہ ہو چکا ہوتا ہے جب تک وہ ہائی کورٹ پہنچتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ان کو 2-3 ریمیڈیز ہوتی ہیں وہ ایگزاسٹ، because this will be a new way to twist the arms of businessmen۔ ہاں بالکل۔ اب بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے 2-3 ڈپارٹمنٹل ریمیڈیز ایگزاسٹ کرنی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جب آپ ہائی کورٹ پہنچتے ہیں اس وقت تک آپ کا کاروبار تمام ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ جیسے بات کر رہے تھے کہ آٹے میں نمک جتنے ایل ایسٹیمیٹ بزنس کرنے والوں کی خاطر ہم پورے کا پورا آٹا اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں، یہ تو ریشنل اور لاجیکل نہیں ہے نا۔ لاء میکرز اگر پریشر میں آ جائیں، یا گورنمنٹ کو بھی تھوڑا ریشنلی لاجیکلی سوچنا چاہیے۔ دیکھیں گورنمنٹ تو ریشنلی سوچتی ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ یہاں آ کے پھنس جاتا ہے کہ جب گورنمنٹ کے نیچے جو ہے 22,000 لوگ ہیں جو ایف بی آر چلا رہے ہیں، صحیح۔ اب ان 22,000 لوگوں میں میں کہتا ہوں اگر 2,000 لوگ بھی جو ہیں وہ مس یوز آف پاور کرتے ہوں تو آپ اس سے میگنیٹیوڈ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو قوم آپ کو 4,000 ارب روپے کا ٹیکس ادا کر سکتی ہے، وہ آپ کو 5,000 6,000 8,000 جو ہمارا پوٹینشل ہے اتنا ٹیکس آپ کو دے سکتی ہے۔ ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے، ہمیں اس حساب سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور ان چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، یہ نوٹسز کے اجراء کے اوپر، یہ آڈٹس کے اوپر، کہ اس کا چیک اینڈ بیلنس۔ اب اس کا جواب یہ دیا جائے گا۔ ایف بی آر کے علاوہ بھی میں اگر آپ اجازت دیں تو میرے خیال ایک رول ایس ای سی پی کا بھی آئے گا، ابھی تو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا، ایک رول اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بھی ہے۔ سر بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک معصومانہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ویسے حق تو کسی اور کا ہے معصومانہ سوال پوچھنے کا، لیکن بات یہ ہے کہ سر گول گپے والے، جوس والے، گنے کے جوس والے اور دہی بڑے والے کے اکاؤنٹ سے کروڑوں یا اربوں روپے نکل آتے ہیں، تب یہ کہاں تھے؟ میرا سوال ہے ریشنل لاجیکل۔ غریب آدمی چپڑاسی سے یہ کہتے ہیں فارم بھر کے دو کہ تمہارا یو ایس اے کے اندر کوئی بینک اکاؤنٹ تو نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں گول گپے والے سے پوچھنا بھول گئے تھے؟ جی ہماری قوم کا ڈائلما یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے جواب ابھی تک نہیں ڈھونڈ سکے، ٹھیک ہے۔ ہمیں تو اگر ان چیزوں کے جواب ہم ڈھونڈ لیں تو شاید ہم ایک ترقی یافتہ قوم بن جائیں، اور یہ سوال کوئی اتنے بڑے سوال نہیں ہے کہ جن کا ہم جواب ڈھونڈ نہ سکیں۔ اس کے لیے ہماری ساری پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے ہمارے ان سب کو بیٹھنا چاہیے، بزنس کمیونٹی کو ساتھ بٹھانا چاہیے اور اس میں ایک مکالمہ کرنا چاہیے اور ان چیزوں کا حل اس میں جوڈیشری کو بھی بیٹھنا چاہیے۔ ان چیزوں کا حل ہمیں ایز اے نیشن نکالنا ہوگا۔ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں
کہ ایک طرف جو ہماری پریکٹسز ہیں ان پریکٹسز کے ساتھ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی میں نہیں بیٹھ سکتے. ہمیں ان پریکٹسز کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا. جب ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم لا بنانے جاتے ہیں تو یہ جو لا کل بنا ہے اس لا سے یقیناً ہمارے لوگوں میں فیئر ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم پہلے نوٹسز کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس میں ہماری دکانیں، ہمارے کاروبار، ہماری فیکٹریاں بک جاتی ہیں اس کا مقابلہ کرنے میں، یہی چیز اب زیادہ دانتوں کے ساتھ، زیادہ اس میں اس کے ویگر کے ساتھ وہ جب اس میں آئے گی جس میں آپ کو ہر چیز آپ ایکسیسیبل ہوگی تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں پھر اگین وہی بات آ جا رہی ہے کہ بھئی اس میں جو اس کا مس یوز ہوگا اس کو کون روکے گا؟ اس میں ایک ضرور انہوں نے ایک اس میں کورٹ کا اس میں ایلیمنٹ رکھا ہے کہ کورٹ کی پرمیشن کے ساتھ، لیکن معذرت کے ساتھ پھر اگین وہی بات ہے کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس جو ہیں، یہ جو کورٹس ہیں وہ اس میں ریلیف اس طرح سے نہیں دے پاتی جس طریقے سے آپ کی ہائی کورٹس دیتی ہیں. یا تو آپ اپنی کورٹس کو بھی ریفارم کیجئے، کورٹس کا سسٹم بھی ٹھیک کیجئے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھیں ایک ایلیمنٹ کو، ایک چیز کو، سمال پارٹ، سمال پورشن کو دیکھ کے آپ ایڈریس کرنے جاتے ہیں تو چیز اور بگڑ جاتی ہے. یعنی اکراس دا بورڈ ریفارم کو ٹیک پلیس کرنا چاہیے اور میں بھی اسی پہ ایمفسائز کرتا ہوں ہولسٹکلی اس چیز کو ہولسٹکلی دیکھنا ہے، یعنی کہ تمام لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ہم ونڈو ڈریسنگ کی طرف نہ جائیں بلکہ ایشو کو ریزالو کریں. ہمارے ہاں بہت میجر ایشوز ہیں. لارج بگ financial criminals roam free while we try to catch the small fish. Let's take a short break. اب میرے خیال اکانومی پر تھوڑی گفتگو ہو جائے تو بہتر ہے. میاں زاہد حسین صاحب، اب بات کچھ ایسی ہے کہ ظاہری بات ہے FATF کے متعلق تو ہم نے کافی مفصل گفتگو کر لی. پاکستان کی معیشت کس سمت جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر حکومت کے دوران مکس سگنلز ہوتے ہیں، کبھی بین الاقوامی ادارے تھپکیاں دیتے ہیں، کبھی مقامی ادارے جو ہیں وہ تفصیلات بیان کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بالکل ٹھیک جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب پھر کوئی اور خبر آ جاتی ہے، پھر یہاں سے کچھ اور خبر آ جاتی ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ ویئر آر وی ہیڈڈ؟ دیکھیں جی، اکانومی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں بڑا مشکل صورتحال ہے اکانومی پہ بات کرنا اس وقت، کیونکہ بڑی عجیب و غریب کسی کیفیت ہے. پرائم منسٹر اپنی جگہ جس ٹیم کو، جس ویژن کو، جس سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں ان کو بڑی توقعات ہیں، اور میں نے بھی لاسٹ ویک جب ان سے یہاں ملاقات ہوئی تو میں نے بھی ان کی جو پالیسیز ہیں اس کی بڑی تعریف کی، اور میں نے کہا کہ جی ناؤ وی آر آن دا رائٹ ٹریک. ٹھیک ہے، اور بات یہ ہے کہ اگر پالیسیز کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی وی آر آن دا رائٹ ٹریک. لیکن جب بات کرتے ہیں اس کی انفورسمنٹ کی، جب ہم بات کرتے ہیں پھر اس میں جو مطلب بے دلی سے کام کرنے کی، جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو آرگنائز نہ کرنے کی، مینجمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں، گورننس کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں اور بڑے ڈپریسنگ ہیں. بات یہ ہے کہ یہ کل کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان یعنی کراچی میں گیس کا پریشر زیرو ہے. ٹھیک، انڈسٹریل ایریاز میں گیس نہیں آ رہی، ڈومیسٹک گھروں میں گیس نہیں آ رہی. ٹھیک، اور میں نے کل جب SSGC کے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے پاس تو یہ سچویشن ابھی اور ایگریویٹ کرے گی اور ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ ہم ڈسٹریبیوشن کمپنی ہیں، ہم کوئی گیس بناتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور بات تو ان کی درست ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ، اور اچھا پھر میں نے اس کو خود بھی تھوڑی سی اس میں ریسرچ کی ہے، ہمیں پاکستان میں تقریباً 7500 ڈیلی چاہیے ہوتی ہے MMCFD گیس. اس کے اگینسٹ ہم جو بناتے ہیں وہ 7500 کے بجائے کوئی تقریباً 3400 کے قریب ہے، جس میں جو RLNG ہے وہ اس میں شامل ہے، جو کہ 1.6 اسی کے اندر شامل ہے. ایکسکیوز می، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طلب اور رسد کے درمیان فرق اتنا وسیع ہے؟ جی ہاں، طلب اور رسد میں 1.57 گنا یعنی ٹائمز کا ڈیفرنس ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان ادر ورڈز کہ ہم یعنی 7500 ریکوائرمنٹ ہے نا، تو اس کے اگینسٹ ہم تقریباً 3400 3300 ہم خود ہم دیتے ہیں، سپلائی دیتے ہیں، جس میں 1.6 یعنی 1600 جو MMCFD ہے وہ امپورٹڈ RLNG ہے. ہمارا اپنے جو ریسورس یعنی شارٹ فال اتنا ہے. جی ہاں، ہمارے I'm just running out of time. It's a very essential topic. اب اس سچویشن میں مجھے بتا دیں کہ پرائم منسٹر کیا کریں کہ جب ہمارے ملک میں گیس نہیں ہے، انڈسٹری کیسے چلے گی، اکانومی کیسے چلے گی، کیا ہوگا؟ ندیم بابر صاحب سے میری بات ہوئی سیٹرڈے کو، انہوں نے کہا جی اس دفعہ آپ دیکھیں گے ہماری گیس مینجمنٹ بہت اچھی ہوگی اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. میں نے اپنے لوگوں کو کمیونیکیٹ کیا کہ جی اب آپ مطمئن ہو جائیں،
اس سال کوئی پرابلم نہیں آنے والی. لیکن یہ کل ہی کا دن ہے, آپ نے دیکھ لیا کہ ہماری کراچی کی ساری انڈسٹری کل بند پڑی تھی اور آج بھی بند پڑی ہے. اب اس میں بتا دیں ایکسپورٹ کہاں سے ہوگی, ہم فارن ایکسچینج کہاں سے لائیں گے, امپلائمنٹ کہاں سے دیں گے. حکومت کے سامنے ضرور پہنچ گئی ہوگی اور انہوں نے فیصلہ سازوں نے اس کے بارے میں ضرور سوچنا ہوگا. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.